हीथ्रो एयरपोर्ट पर दानियाल ने अपना बैग उठाया, गर्दन सीधी की और बाहर निकल आया। लंदन में एक तवील कामयाब बिजनेस ट्रिप के बाद वापसी का सफर मुकम्मल हो चुका था। पिछले महीने एक मामूली मगर परेशान कुन हादसा पेश आया था। गाड़ी का हल्का सा तसादम और दानियाल की दाईं टांग पर चोट लग गई थी। चलने में दुश्वारी थी, इसीलिए डॉक्टर ने स्टिक के सहारे चंद माह तक चलने का मशवरा दिया था। स्टिक उसकी शान के खिलाफ जरूर थी, मगर दानियाल ने कभी जाहिरी चीजों से अपनी खुदी को मशरूत नहीं किया था। वो लंदन के नामवर बिजनेसमैन में से एक था। अपनी टेक कंपनी के जरिए कम वक्त में बेपनाह दौलत और मकाम हासिल कर चुका था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उसका ड्राइवर मौजूद था। दानियाल पुरसुकून अंदाज में गाड़ी में बैठा और सीधा अपने मामू के घर की तरफ रवाना हुआ। पुप्पो के बेटे की शादी थी और पुप्पो की खुसूसी दावत पर वो पाकिस्तान आया था। जैसे ही गाड़ी घर के बड़े दरवाजे के सामने रुकी, शोर-ओ-गुल सुनाई देने लगा। बाहर खैमे लगे हुए थे, रंग बिरंगी रोशनियों से सजावट की गई थी। दानियाल गाड़ी से उतरा, स्टिक पकड़ी और आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ा। अंदर दाखिल होते ही खवातीन की चहचहाहट, लड़कों के कहकहे और शादी का शोर सुनाई दिया। दानियाल को देखकर सबने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मामू, फुप्पो, खालाजाद बहनें और दूर के रिश्तेदार सब उसके गिर्द जमा हो गए। मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हुआ। किसी ने उसकी कामयाबी की तारीफ की, किसी ने उसकी सेहत का हाल पूछा, किसी ने मजाक में कहा, लगता है लंदन की सड़कें भी दानियाल से जलने लगी हैं। दानियाल मुस्कुराकर सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। उसी वक्त ऊपर से सीढ़ियों से आती हंसी ने उसकी तवज्जो खींची। वो लम्हा जब उसकी नज़र पहली बार महरीन पर पड़ी। वो हल्के नीले रंग का फ्रॉक पहने, बालों को हल्का सा संवारती हुई नीचे आ रही थी। आंखों में शरारत, लबों पर मुस्कुराहट। दानियाल ने नजरें हटाना चाही, मगर रुक न सका। उसके कदम रुक गए और आंखों ने जैसे अपना शिकार चुन लिया हो। महरीन ने दानियाल को देखा, फिर फौरन उसकी स्टिक पर नजर गई। वो हल्की सी चौंकी, फिर दुब के कहकहे के साथ नजरें नीची करनी। दानियाल ने यह सब वाज़े महसूस किया, मगर चुप रहा। रात गई। जब मेहमानों की तादाद कम हुई तो दानियाल ने ऊपर वाले कमरे में जाकर खुद को तन्हाई दी। खिड़की से बाहर नजरें दौड़ाई तो नीचे लॉन में कुछ लड़कियां बैठी थीं। इनमें महरीन भी थी और वही कहकहे दोबारा सुनाई दिए। दानियाल ने खिड़की बंद कर दी, बेड पर बैठकर सर झुका लिया। दिल में कुछ हल्की सी चुभन सी महसूस हुई, लेकिन वो फिर खुद को समझाने लगा, मैं दानियाल हूँ और ये चीजें मेरे वक़ार को छू नहीं सकती। अगले दिन मेहंदी की तकरीबात शुरू हुई। दानियाल ने सफ़ेद कुर्ता और चिकन का वॉस्कट पहना, स्टिक संभाली और नीचे आ गया। एक बार फिर सबने उसका पुरतबाक इस्तकबाल किया। पुप्पो ने कहा, दानी तुम तो महफिल की शान हो, मगर उसकी नजरें एक बार फिर लाशऊरी तौर पर महरीन को तलाश कर रही थी। वो सामने बैठी थी, रंगों में डूबी, और दानियाल की तरफ देखकर हंसी रोक रही थी। इस दौरान दानियाल के मामू ने दानियाल की वालिदा को महरीन के बारे में बात छेड़ी। बहन, मेरा दिल कहता है कि दानी और महरीन की जोड़ी बहुत जचेगी। दानियाल की वालिदा ने हंसते हुए कहा, बात दिल की हो तो देर नहीं लगती। उसी वक्त दानियाल कमरे में दाखिल हुआ। बात सुनकर रुक गया। माँ ने नजरें मिलाई और पूछा, दानी कुछ कहना है? दानियाल ने संजीदगी से कहा, अम्मी अगर आपको और पुप्पो को मुनासिब लगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। इस बात पर बात तय हो गई, मगर महरीन को अब तक कुछ भी मालूम नहीं था। रात को लड़कियां दोबारा ऊपर वाले पोर्शन में डांस कर रही थी। दानियाल का कमरा वहीं था। वो देर से बाहर निकला, दरवाज़ा खोला तो सामने लाउंज में लड़कियां मौजूद थी। गाने की आवाज़ आ रही थी और महरीन सबके बीच में खड़ी किसी मशहूर गाने पर महवे रक्स थी। दानियाल ने दरवाज़ा फौरन बंद कर दिया, लेकिन खिड़की से झांक कर देखने लगा। महरीन की हर जुम्बिश, हर अदा में खास कशिश थी। उसकी हंसी, उसका थिरकना और सब दानियाल के दिल को छू रहा था। एक अनजानी कशिश जो उसे वहां से हटने नहीं दे रही थी। दानियाल जान चुका था महरीन सिर्फ खूबसूरत नहीं, खतरनाक भी थी। अगली सुबह जब दानियाल आंख खोल कर उठा, नीचे से शादी की गहमा गहमी की आवाजें आ रही थी। ऊपर के पोर्शन में लड़कियों की मौजूदगी की आवाजें थी। लाउंज में गाने की आवाज तेज थी। जैसे ही दानियाल ने दरवाजा खोला, मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया। पोर्च के वस्त में महरीन खड़ी थी, मुकम्मल दिलकशी के साथ, गाने की धुन पर रक्स में मसरूफ, कमर खम, हाथों की हरकत, पैरों का ताल पर थिरकना और चेहरे पर वही शरारती मुस्कुराहट। अतराफ में उसकी कजन्स बैठी तालियां बजा रही थी, लेकिन सबकी तवज्जो सिर्फ महरीन पर थी। दानियाल चंद लम्हे वहीं साकित खड़ा रहा। उसके दिल की धड़कन जैसे मामूल से तेज हो गई थी। कुछ पल के लिए वो जैसे इस मंजर का असीर बन चुका था। फिर उसे होश आया कि वो उनकी प्राइवेसी में मुदाखलत कर रहा। उसने फौरन दरवाज़ा बंद किया, लेकिन खुद को रोक ना पाया। उसकी नज़र बार बार पर्दे के बाहर झांक रही थी। महरीन ने गाना खत्म होने पर कहकहा लगाया और अपनी कजन्स के साथ बैठ गई। दानियाल ने खिड़की के पर्दे नीचे कर दिए और आहिस्ता से बैठ गया। उसका दिल बेतरतीब धड़क रहा था, मगर चेहरा वैसा ही संजीदा था।
اس نے چپ چاپ پانی پیا، کچھ دیر خود سے نظریں چرائیں اور پھر بیڈ پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ شام کو سب مرد نیچے جمع تھے، نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ دانیال نیچے گیا، سب سے رسمی انداز میں ملا، ہنسا، بات کی، مگر اس کی نظریں بار بار اوپر جاتی رہیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی چیز میں الجھ رہا ہے، مگر اب وہ الجھ چکا تھا۔ مہرین شام کے وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ نیچے آئے۔ دانیال اس وقت کچن کے قریب کھڑا اپنے ماموں سے کسی ڈش کی تعریف کر رہا تھا۔ ایک لمحے کو جب مہرین اس کے قریب سے گزری تو اس کی خوشبو دانیال کے وجود میں اتر گئی۔ اس نے خود پر قابو رکھا، نظریں نیچی رکھی، مگر دل بے قابو تھا۔ رات کو جب سب تھک کر کمرے میں چلے گئے، دانیال دوبارہ کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ نیچے لان میں چند لڑکیاں بیٹھی تھیں، ہلکی موسیقی بج رہی تھی۔ مہرین وہاں نہیں تھی، مگر دانیال کو اس کی موجودگی کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔ دانیال کے دل میں مہرین کے لیے جو تاثر بنا تھا وہ اب ایک خیال سے نکل کر جذبے میں بدلنے لگا تھا۔ دانیال نے آخر کار بستر پر آ کر لیٹنے کا فیصلہ کیا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ مہرین کے چہرے، اس کے رقص اور اس کے قہقہے سب کو سوچتا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کشش وقتی بھی ہو سکتی ہے، لیکن دل اسے روکنے کو تیار نہ تھا۔ اسی رات دل کے کسی کونے میں ایک فیصلہ بھی چپ چاپ ہوا۔ مہرین اب محض ایک رشتہ دار کی بیٹی نہیں رہی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر دانیال اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میز پر خاموشی تھی۔ دانیال نے ایک نظر ماں پر ڈالی، پھر آہستہ سے کہا کہ امی ایک بات کرنی ہے۔ دانیال کی ماں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، ہاں بیٹا بولو، مجھے مہرین پسند ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو بات کر لیں پھپھو سے۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی، پھر دانیال کی ماں نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے انداز میں پوچھا، سچ؟ دانیال نے اس بات میں سر ہلایا، چائے کا کپ اٹھایا اور نظریں نیچی کر لیں۔ ماں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، پپو سے بات کرنے میں دیر نہیں لگے گی، ویسے بھی وہ تو چاہتی تھی کہ تم مہرین کو دیکھو، تمہاری پسند اور ان کی خواہش ایک ہو جائے، اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی۔ اسی دن دوپہر کے وقت دانیال کی ماں نے پپو سے بات کی۔ صحن میں دونوں خواتین آمنے سامنے بیٹھی تھیں اور ارد گرد بچوں کا شور معمول کے مطابق جاری تھا۔ دانیال کی ماں نے سیدھی بات کی، باجی دانی کو مہرین پسند آ گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو بھی منظور ہو تو رشتہ طے کر دیں۔ پپو نے پہلے لمحے میں کچھ نہ کہا، صرف مسکرائیں، پھر آنکھوں میں خوشی کی چمک لیے بولی، کیا بات ہے، میں تو دل ہی دل میں یہی چاہ رہی تھی۔ دانیال جیسا سلجھا ہوا کامیاب خوش شکل لڑکا، وہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ شام تک بات دونوں خاندانوں میں طے ہو چکی تھی۔ ماموں نے بھی مکمل رضامندی دی اور دانیال کے والد کو ویڈیو کال پر خوشخبری سنائی گئی۔ دانیال کی ماں نے کہا، بس اب رسم کی کوئی مناسب تقریب رکھنی ہے، ویسے تو شادی کا ہنگامہ جاری ہے، ولیمے کے دن منگنی بھی رکھ لیتے ہیں۔ اس تمام فیصلے سے بے خبر مہرین ابھی بھی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ شام کو جب مہندی کا فنکشن شروع ہوا، وہ اپنی کزنز کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ہنسی مذاق جاری تھا۔ دانیال نیچے آ کر صوفے پر بیٹھا، کسی سے بات نہ کی، صرف مہمانوں کو آتے جاتے دیکھتا رہا۔ مہرین نے دور سے دانیال کو بیٹھا دیکھا اور سرگوشی میں اپنی کزن سے کہا، ابے وہ دیکھ، لندن سے لنگڑا آیا ہے۔ کزن نے قہقہہ دبایا۔ مہرین نے شرارت سے اپنی چادر سمیٹی اور دانیال کے چلنے کی نقل اتارتے ہوئے کمرے کے ایک طرف سے دوسری طرف یوں چلی جیسے اسٹیک تھام رکھی ہو، پھر کہنے لگی، پتہ نہیں کیا سوچی ہوگی امی نے، ہر بار ان کے گلے لگ کر آتا ہے جیسے وہ کوئی شہزادہ ہو۔ مہرین کی باتوں پر ارد گرد بیٹھی لڑکیاں بھی ہنسی میں شریک ہو گئیں۔ کسی نے کہا، وہ امیر ہے نا، بس یہی کافی ہے، ورنہ تو ایسے تو محلے کے چوکیدار بھی چلتے ہیں۔ مہرین نے ہنستے ہوئے جواب دیا، پیسے سے چال ٹھیک نہیں ہو جاتی، سٹائل آنا چاہیے۔ ان سب باتوں کا دانیال کو کوئی علم نہ تھا، وہ بس کبھی کبھی لاؤنج میں مہرین کی نظر محسوس کرتا، کبھی اس کی ہنسی سن کر چونک اٹھتا۔ وہ صرف دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، مگر بول نہیں رہا تھا۔ فنکشن کے بعد جب سب تھک چکے، دانیال واپس اپنے کمرے میں آ گیا، دروازہ بند کیا، کوٹ اتارا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ رشتہ طے ہو چکا ہے اور جلد ہی سب کو معلوم ہو جائے گا، لیکن دل میں مہرین کی ہر بات، ہر ادا جیسے نقش ہوتی جا رہی تھی۔ رات کو جب دانیال کی ماں کمرے میں آئی تو اس نے کہا، دانی سب طے ہو گیا ہے، ولیمے کے دن منگنی ہوگی، تمہارے ابو نے بھی خوشی ظاہر کی ہے۔ دانیال نے صرف سر ہلایا۔ ماں بولی، مہرین کے ماں باپ بہت خوش ہیں، لڑکی کو بھی بتا دیں گے، وقت آ گیا ہے۔ لیکن دانیال جانتا تھا کہ مہرین کو بتایا نہیں گیا اور شاید وہ یہ جان کر حیران ہو جائے گی۔ مہندی کی تقریب سے ایک دن پہلے دانیال کے والدین نے باضابطہ طور پر رشتہ طے کر دیا۔ مہمانوں کی موجودگی میں قریبی عزیزوں کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کر لیا گیا کہ نکاح بعد میں ہوگا، فی الحال ولیمے کے دن منگنی کی رسم ادا کی جائے گی۔ دونوں خاندانوں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ دانیال کی ماں نے قیمتی انگوٹھی بھی پسند کر لی جو وہ منگنی پر مہرین کو پہنائیں گے۔ مہندی کی رات کا فنکشن بھرپور طریقے سے شروع ہوا اور آنگن میں اسٹیج سجا ہوا تھا۔
لڑکے لڑکیاں الگ الگ گروپس میں ہلا گلا کر رہے تھے۔ موسیقی کا شور، روشنیوں کا ہجوم اور فضا میں پھیلتی مہندی کی خوشبو۔ دانیال ایک طرف کھڑا خاموش نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اسے زیادہ دیر کھڑے رہنے میں دقت ہوتی تھی، اسی لیے وہ اکثر سٹک کے سہارے بیٹھ جاتا یا دیوار کا سہارا لے لیتا۔ مہرین آج سب لڑکیوں میں نمایاں تھی، زرد رنگ کا لباس، گجروں سے سجے ہاتھ اور چہرے پر وہی شرارت بھری مسکراہٹ۔ وہ اپنی کزنز کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھی جب ایک لڑکی نے کہا، بھائی لوگ تو بھنگڑا ڈال رہے ہیں، تم کیوں نہیں جا رہی؟ مہرین نے شوخی سے جواب دیا، میں تو تب جاؤں گی جب وہ سٹک والے بھائی بھی ناچیں گے، اور قہقہ لگا کر باقی سب لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت دانیال کے کچھ کزنز نے اسے آواز دی، بھائی آپ آئیے، تھوڑا بھنگڑا ہو جائے۔ دانیال نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی، پھر آہستہ آہستہ سٹک کے سہارے ان کی طرف بڑھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ رسم کی خوشی میں شامل ہو، مگر قدم قدم پر اس کی ٹانگ کا بوجھ ظاہر ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بھنگڑے کی لائن میں شامل ہوا، ایک دو قدم کے بعد ہی وہ ہلکے سے لڑکھڑایا اور پھر سنبھل گیا۔ مہرین جو قریب ہی کھڑی تھی، یہ منظر دیکھ کر ہنسی نہ روک سکی۔ وہ فوراً دوسری طرف گئی، لڑکیوں کے گروپ میں داخل ہوئی اور دانیال کے انداز کی نقل کرتے ہوئے اس کے بھنگڑے کو مزاحیہ انداز میں پیش کرنے لگی۔ ہاتھ میں سٹک کی جگہ چمچ پکڑ کر بولی، میں لندن سے آیا ہوں، بھنگڑا بھی آہستہ کرتا ہوں، اور اسی انداز سے ناچی کہ ساری لڑکیاں قہقہوں میں ڈوب گئیں۔ دانیال وہیں قریب کھڑا تھا، اس نے سب کچھ صاف صاف دیکھا تھا، مہرین کے انداز، اس کی آواز اور اس کی ہنسی اور لڑکیوں کی تالیاں۔ چند لمحے کے لیے اسے لگا جیسے زمین اس کے نیچے سے نکل گئی ہے۔ اس نے سٹک پر زور دے کر خود کو سنبھالا اور آہستہ سے مڑ کر اندر چلا گیا۔ گھر کی سیڑھیوں پر جاتے وقت وہ رک گیا۔ مہرین اب بھی اپنی حرکت میں مصروف تھی۔ اس نے ایک بار پھر دانیال کی نقل اتاری، اس کے جھکنے، اس کی سٹک گھمانے کی، یہاں تک کہ اس کے چلنے کا انداز تک۔ دانیال خاموشی سے نیچے اترا، سیدھا مہرین کے قریب پہنچا۔ لڑکیاں چونکی، اسے دیکھ کر ایک لمحے کو سب خاموش ہو گئیں۔ مہرین نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے دانیال کھڑا تھا، اس کی نظریں سرد تھی، چہرے پر سختی۔ مہرین کا چہرہ فق ہو گیا۔ دانیال نے بغیر کچھ کہے آگے بڑھ کر مہرین کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور سب کے سامنے اسے کھینچتا ہوا اندرونی حصے کی طرف لے گیا۔ سب لڑکیاں ششدر کھڑی رہ گئیں۔ کچن کے ساتھ والے خالی کمرے میں لے جا کر دانیال نے دروازہ بند کر دیا۔ اب کیوں چپ ہو گئی؟ دانیال کی آواز زہر آلود تھی۔ اب بھی میری نقل اتارو، کیا میں صرف تمہارے لیے ایک تماشا ہوں؟ مہرین نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر دانیال نے سختی سے اسے روکا۔ کل سے تمہاری ہنسی دیکھ رہا ہوں، تمہارے مذاق، تمہارے قہقہے۔ مجھے بتاؤ، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم جس چیز کا مذاق اڑا رہی ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے؟ مہرین کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، آنکھوں میں حیرت اور شرمندگی کا ملا جلا عکس تھا۔ میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، نہ تم پر زبردستی کی، بس برداشت کرتا رہا، مگر تم نے میرے برداشت کو میری کمزوری سمجھا۔ دانیال نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر دروازہ کھول دیا اور ایک بار پھر سرد لہجے میں بولا، باہر جا سکتی ہو، مگر اب یاد رکھنا، کل جب سب کے سامنے منگنی ہوگی تب بھی تم یہی ہنسی لے کر آنا، کیونکہ پھر تمہارا مذاق صرف مجھ پر نہیں، تمہاری اپنی قسمت پر بھی ہوگا۔ مہرین نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ باہر نکلی، کمر سیدھی رکھی، مگر قدم لڑکھڑا رہے تھے، آنکھوں میں بے یقینی، دل میں خوف، اور ذہن میں دانیال کی سخت نظریں گونج رہی تھی۔ مہرین کمرے میں بند تھی، رات بھر نیند نہیں آئی۔ دانیال کی باتیں، اس کا لہجہ، وہ سرد نگاہیں بار بار ذہن میں گردش کرتی رہی۔ صبح ہوتے ہی وہ سیدھی ماں کے پاس گئی، غصے اور بے یقینی سے پوچھا، کیا واقعی میری منگنی دانیال سے ہونے والی ہے؟ ماں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں چراتے ہوئے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ مہرین پیچھے ہٹ گئی جیسے کسی نے اسے تھپڑ مارا ہو۔ آپ لوگ میری زندگی کا فیصلہ خود کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ زور سے چلائی۔ شور سن کر ماموں بھی کمرے میں آ گئے۔ مہرین نے ان سے بھی سوال کیا، کیا آپ نے کبھی ہاں کی؟ ماموں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، بیٹا دانیال جیسا رشتہ بار بار نہیں آتا، وہ تمہیں پسند کرتا ہے، عزت دیتا ہے، مجھے ایسے لنگڑے سے شادی نہیں کرنی۔ مہرین کا جواب سخت اور دو ٹوک تھا۔ ماں نے اسے ڈانٹنے کی کوشش کی، بس کرو مہرین، تمہاری سوچ چھوٹی ہے، وہ لاکھوں میں ایک ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، پھر آپ خود شادی کر لیں اس سے۔ مہرین روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی، دروازہ زور سے بند کر لیا۔ ولیمے کی شام تھی، پورے گھر میں تیاریاں عروج پر تھیں، مہمان آ رہے تھے، رنگ برنگے جوڑے اور خوشبو سے مہکتا ماحول، ہر طرف جشن کا سما۔ مہرین نے کمرے سے نکلنے سے انکار کر دیا، وہ رو رہی تھی، دل بھر آیا تھا، لیکن ماں اور کزنس نے زبردستی تیار کیا، کپڑے پہنائے، میک اپ کروایا اور زیور پہنایا۔ وہ ہر لمحہ مزاحمت کرتی رہی، مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ کچھ دیر بعد اسے زبردستی صوفے پر لا کر دانیال کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ ہال میں مہمان موجود تھے، کیمرے چل رہے تھے، سب کو یہی تاثر دیا جا رہا تھا کہ یہ منگنی کی تقریب ہے۔ دانیال نے نیلے رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی، سنجیدہ چہرے کے ساتھ خاموش بیٹھا تھا۔ مہرین کی آنکھیں سرخ تھی، چہرہ سپاٹ، ہاتھوں کی انگلیاں کپ کپا رہی تھی۔ تقریب کے دوران اچانک دانیال نے مائک پکڑا اور سب کے سامنے کھڑا ہو کر کہا، میں منگنی نہیں، نکاح چاہتا ہوں۔ ابھی اسی وقت ہال میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، سب چونک گئے۔ مہرین کے والدین کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔
پھپھو آہستگی سے دانیال کے قریب آئیں، بولی بیٹا اچانک نکاح؟ ہم تو صرف منگنی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ دانیال نے بہت سنجیدگی سے جواب دیا، یہ عزت ہے میری اور یہ فیصلہ بھی، منگنی کسی سے بھی ہو سکتی ہے لیکن نکاح صرف ایک سے ہی ہوگا جسے میں نے سوچا ہے۔ ماموں خاموش کھڑے رہے۔ مہرین کی ماں نے مہرین کے باپ کی طرف دیکھا، دونوں نے ہاں میں سر ہلایا اور نکاح کی تیاری کا اشارہ دے دیا۔ مہرین ابھی تک جیسے پتھر کی ہو چکی تھی، اس کے ارد گرد سب کچھ دھندلا ہو رہا تھا۔ قاری صاحب کو بلایا گیا، نکاح کا خطبہ پڑھا گیا، دانیال نے پرسکون آواز میں قبول کیا اور پھر سب کی نظریں مہرین پر جم گئی۔ اسے دھیرے سے جھنجھوڑا گیا، وہ ہلکا سا چونکی، بے جان سی آواز میں 3 بار قبول ہے کہا۔ نکاح مکمل ہوا، ہال میں مبارکبادوں کی آوازیں گونجنے لگی، کیمرے نے تصویریں کھینچیں، دانیال اور مہرین کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا، مہرین کے ہاتھوں میں پھولوں کا گجرا تھما دیا گیا، چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی گئی لیکن آنکھیں صاف بتا رہی تھیں کہ وہ ابھی تک شوق میں ہے۔ دانیال کے چہرے پر سکوت تھا مگر اندر آگ دہک رہی تھی۔ اس نے وہ کر لیا تھا جو وہ چاہتا تھا، اپنی ضد کو حقیقت بنا دیا تھا۔ فنکشن کے اختتام پر دانیال ایک لفظ کہے بغیر اٹھا، مہمانوں سے رسمی مصافحہ کیا اور گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ مہرین وہیں بیٹھی رہی، ارد گرد خوشیوں کی چہک تھی لیکن اس کے لیے سب خاموش ہو چکے تھے۔ اس نکاح نے سب کچھ بدل دیا تھا، اب یہ ضد صرف انا کا مسئلہ نہیں رہی تھی، یہ زندگی کا سوال بن چکی تھی۔ مہرین اپنے کمرے میں جا چکی تھی لیکن اس کا ذہن ابھی بھی ہال کی کرسی پر بیٹھا تھا جہاں وہ بے بس انداز میں نکاح کی قبولیت ادا کر رہی تھی۔ وہ یہ سب ایک صدمے کے تحت کر چکی تھی اور اب وہ حیرت زدہ تھی کہ دانیال کوئی بات کیوں نہیں کر رہا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، وہ ابھی ابھی کسی کی منکوہا بنی تھی مگر دل میں محبت کا ایک بھی جذبہ نہیں تھا۔ اچانک دانیال کمرے میں داخل ہوا، مہرین کا دل دھک سے بیٹھ گیا۔ ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ یوں اچانک کیسے کمرے میں آ سکتا تھا؟ دانیال نے ایک حقارت بھری نظر مہرین پر ڈالی، اس نظر میں ناپسندیدگی تھی، غصہ تھا، نہ جانے کیا کچھ تھا کہ مہرین کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی لیکن دانیال کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے واپس چلا گیا۔ مہرین کی نظریں ساکت رہ گئیں، وہ پہلے سے زیادہ حیران ہوئی۔ یہ وہ منظر نہیں تھا جو وہ سوچ رہی تھی۔ کمرے میں گھٹنوں تک خاموشی چھائی رہی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ مہرین خاموشی سے بیٹھی رہی اور پھر آہستہ سے پیچھے ہو کر لیٹ گئی، آنکھیں چھت پر جمائے۔ اگلے دن دانیال صبح سویرے اٹھا، تیار ہوا، ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے نکل گیا۔ کسی سے کچھ نہیں کہا، مہرین نے اسے جاتے دیکھا مگر اس سے نظریں تک نہ ملی۔ وہ اندر ہی اندر الجھتی رہی، کوئی وضاحت نہیں تھی، کوئی جواز نہیں۔ پورے دن وہ گھر میں سب کے درمیان خاموش رہی۔ رشتہ دار پوچھتے دانیال کہاں ہے تو وہ کاندھے اچکا کر جواب دیتی کہ پتہ نہیں، شاید بزنس کے کسی کام سے گئے ہیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ دانیال اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا ہے۔ اگلے دن بھی یہی ہوا، دانیال رات گئے گھر آیا، سب سے رسمی سلام دعا کی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مہرین سے رہا نہ گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے کمرے میں گئی۔ دانیال نے اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا، اس نے ہمت کی، آہستہ سے پوچھا آپ کچھ ناراض ہیں مجھ سے؟ دانیال نے بغیر دیکھے جواب دیا نہیں۔ تو پھر آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ دانیال نے سگریٹ نکالی، ونڈو کھولی اور بس اتنا کہا، ضرورت کیا ہے؟ مہرین کا دل جیسے سینے میں ڈوب گیا، وہ اب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ دانیال جان بوجھ کر فاصلہ رکھ رہا ہے۔ وہ اسی طرح خاموش بیٹھا سگریٹ پیتا رہا اور مہرین پلٹ کر باہر چلی گئی۔ یہ رویہ روز کا معمول بن گیا۔ چند دن بعد دانیال نے ایک دن اپنی ماں سے کہا میں شہر سے باہر بزنس کے ایک پروجیکٹ پر جا رہا ہوں، کچھ دن لگیں گے۔ ماں نے مہرین کی طرف دیکھا اور پھر کہا بیوی ہے تمہاری، ساتھ لے جاؤ۔ دانیال نے خشک لہجے میں جواب دیا سفر کام کا ہے، تفریح کا نہیں۔ مہرین نے وہ سب سنا، خاموش رہی۔ اس کے دل میں اب اضطراب بڑھنے لگا تھا۔ یہ وہ نکاح نہیں تھا جس کا اس نے کبھی تصور کیا تھا۔ وہ خود سے سوال کرتی کیا یہ سب میری وجہ سے ہے؟ کہ دانیال میرے ان الفاظ، میرے قہقہوں کو اتنا سنجیدہ لے چکا ہے؟ لیکن دانیال کی خاموشی اور لا تعلقی ہر دن اس کے دل کو مزید توڑتی گئی۔ راتوں کو وہ جاگتی، خود سے لڑتی، مگر دانیال کی سرد نگاہوں نے اسے مکمل خاموش کر دیا تھا۔ دانیال نے نکاح کر کے جو ضد پوری کی تھی وہ اب اس کے دل میں خالی پن میں بدل گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مہرین کو سزا دینا اس کے سکون کا باعث بن رہا ہے، مگر پھر بھی وہ اس سزا کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ نہ وہ کچھ سن رہا تھا، نہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اور مہرین جو چند دن پہلے تک دانیال کو مذاق سمجھتی تھی اب اس کی خاموشی سے گھبرا رہی تھی۔ دل میں خوف اور افسوس کا بیج آہستہ آہستہ جڑ پکڑتا جا رہا تھا۔ دانیال نے نکاح کے فوراً بعد خود کو مکمل طور پر کام میں جھونک دیا۔ چند ہی مہینوں میں وہ پاکستان میں بزنس سیٹ اپ کر چکا تھا۔ اس نے شہر کے پوش علاقے میں شاندار آفس کھولا، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس کے کئی بڑے پروجیکٹس شروع کیے۔ پرانی ٹیم کو لندن سے پاکستان بلایا اور مختصر وقت میں اپنے لیے بزنس کمیونٹی میں خاص مقام حاصل کر لیا۔ دوسری طرف مہرین خاموش ہو چکی تھی، وہ دانیال کے رویے سے ہی ٹوٹ چکی تھی۔
نکاح کے بعد سے اب تک دانیال نے اسے کبھی ساتھ لے جانے کی پیشکش نہیں کی، نہ ہی کسی تقریب میں اس کا ہاتھ تھاما۔ مہرین جب بھی سامنے آتی دانیال بس رسمی انداز میں نظریں چراتا اور وہ راستہ بدل لیتی۔ یہ خاموش کشمکش دن بدن گھٹن میں بدلتی جا رہی تھی۔ مہرین نے یونیورسٹی دوبارہ جوائن کر لی۔ کلاسز کے بعد وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ کیفیٹیریا میں وقت گزارتی یا لائبریری میں گھنٹوں کتابوں میں کھوئی رہتی۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، اور نہ ہی دانیال کا ذکر کسی محفل میں کیا۔ اس کے دل میں عجیب سی شرمندگی تھی، جیسے وہ اپنے رشتے کو خود ہی ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایک دن یونیورسٹی میں بزنس سیمینار رکھا گیا۔ مہرین اور اس کی دوستیں فرنٹ لائن میں بیٹھی تھی۔ جب سٹیج پر اسپیکر کے طور پر دانیال کا نام پکارا گیا، وہ سب چونک گئی۔ مہرین کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا۔ وہ فوراً نظریں جھکا کر بیٹھ گئی، لیکن دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ دانیال سیاہ سوٹ میں ہاتھ میں سٹک تھامے اسٹیج پر چڑھا۔ اعتماد بھرا انداز، پر اعتماد لہجہ اور ہر لفظ میں وقار۔ اس نے کاروباری دنیا کی ترقی، نوجوانوں کی جدت اور نئے مواقع پر مفصل بات کی۔ پورا ہال اس کی باتوں کی توجہ سے سن رہا تھا۔ آخر میں زوردار تالیوں کے ساتھ اس کا خطاب ختم ہوا۔ اسٹیج سے نیچے اترتے ہوئے اس کی نظر سیدھی مہرین پر جا ٹھہری، جو چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ سیمینار ختم ہوا، طلبہ اسپیکر سے ملنے لگی۔ دانیال اپنی رفتار سے چلتا ہوا مہرین کی طرف آیا، جہاں وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ سب دانیال کو دیکھ کر چونکی، کوئی مسکرایا، کوئی نظریں جھکانے لگی۔ دانیال نے مہرین کے پاس آ کر بلند آواز میں کہا، السلام علیکم، میں دانیال اور یہ میری بیوی مہرین ہے۔ سب لڑکیاں ساکت رہ گئیں۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ مہرین نے چونک کر دانیال کی طرف دیکھا، جیسے کسی نے اس کے دل پر چوٹ ماری ہو۔ دوستوں کی نظروں کا انداز فوراً بدل گیا۔ پہلے جو مسکرا رہی تھی، اب آنکھوں میں سوال اور چہرے پر حیرت تھی۔ ایک لڑکی نے آہستہ سے دوسری کے کان میں کہا، یہی ہے اس کا شوہر، لنگڑا ہے؟ دوسری نے نظریں جھکا کر کہا، شاید اسی لیے چھپاتی تھی۔ کسی نے مہرین سے پوچھا، تم نے کبھی بتایا ہی نہیں؟ مہرین نے کچھ نہ کہا، صرف لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی، لیکن آنکھوں میں صاف دکھائی دیتا تھا کہ وہ اندر سے چٹخ رہی ہے۔ دانیال چند لمحے ان کے بیچ کھڑا رہا، پھر سب کی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے مہرین کو خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر پلٹ کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مہرین کی دوستیں اسے گھیرے میں لے گئیں۔ کسی نے مذاق میں کہا، اچھا چھپایا ہے تم نے، اتنا بڑا بزنس مین پر اتنی لمبی سٹک۔ کسی نے طنزی انداز میں کہا، اب سمجھ آیا تم ہماری باتوں پر مسکرا کر کیوں رہ جاتی تھی۔ مہرین خاموشی سے سب کی سنتی رہی، لیکن دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے فائل بند کی، بیگ اٹھایا اور تیزی سے کیمپس سے باہر نکل گئی۔ گھر آ کر اس نے کمرہ بند کر لیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیر تک دیکھتی رہی۔ آج پہلی بار اسے اپنے رشتے پر شرمندگی نہیں، غصہ آیا۔ اس بات پر نہیں کہ دانیال نے سچ سب کے سامنے رکھا، بلکہ اس بات پر کہ اس نے خود کو اتنے دنوں تک جھوٹ میں چھپا رکھا۔ وہ خود اپنے شوہر سے شرمندہ رہی اور اب سب کے سامنے اسے وہی نظر آئی جسے وہ چھپاتی رہی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی نہیں گئی۔ ماں نے کئی بار پکارا، لیکن اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا، صرف اتنا کہا کہ میری طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اس دن کے بعد سے اس نے دوستوں سے بات کرنا چھوڑ دی۔ کلاسز بھی صرف حاضری لینے کے لیے جانے لگی۔ وہ دانیال سے نفرت کرنے لگی تھی، لیکن اس کی وجہ اس کی ٹانگ نہیں، اس کی خاموشی، بے نیازی اور وہ ضد تھی جو اس کے گرد گھیرا بنائے ہوئے تھی۔ اس کے دل میں اب صرف الجھن تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جو رشتہ اس نے کبھی چاہا ہی نہیں، وہ اب اس کے گرد قید کیوں بن گیا ہے، اور دانیال جسے وہ کمتر سمجھتی تھی اب سب کی نظروں میں عزت اور وقار کا نشان کیوں ہے۔ مہرین کے کمرے کی کھڑکیوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، روشنی آنا بند ہو گئی تھی۔ دن کا وقت وہ بستر پر گزارتی، رات کو جاگتی، نہ کسی سے بات کرتی، نہ ہنستی، نہ سوشل میڈیا استعمال کرتی، صرف خاموش تھی اور تنہائی۔ ہر بار جب فون پر کسی دوست کا نام جگمگاتا وہ کال کاٹ دیتی۔ اسے لگتا تھا سب اسی کی بات کر رہے ہیں، سب ہنس رہے ہیں۔ ماں نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آ کر بیٹھی، بات کرنے کی کوشش کی، لیکن مہرین خاموش رہی۔ ایک دن ماں نے سختی سے کہا، کتنی دیر اور چھپ کر بیٹھو گی؟ تمہارے شوہر نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ تمہیں چھپانا نہیں چاہتا، تم ہی ہو جو شرمندہ ہو۔ مہرین نے جواب دیا، ہاں میں شرمندہ ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایسے لنگڑے آدمی کی بیوی ہوں۔ لوگ ہنستے ہیں مجھ پر، میرے دوست سوال کرتے ہیں کہ میں نے اس سے شادی کیوں کی۔ ماں نے غصے میں کہا، وہ لنگڑا ہے مگر لاکھوں کا مالک ہے، تمہاری زندگی سنوار سکتا ہے، عزت دے سکتا ہے۔ تم جس پر ہنس رہی تھی وہ آج اس قابل ہے کہ سینکڑوں لڑکیاں اس کے ساتھ اپنا نام جوڑنا چاہتی ہیں۔ مہرین نے آنسو لیے کہا، میرے لیے پیسہ سب کچھ نہیں ہے ماں، میں اسے اپنے ساتھ قبول نہیں کر سکتی۔ اس کی ماں نے گہری سانس لی اور کہا، تمہارے باپ نے فیصلہ کر لیا ہے، کچھ مہینے بعد تمہاری رخصتی ہوگی، تم دانیال کے گھر ہی جاؤ گی، اب مزید تاخیر نہیں ہو سکتی۔ مہرین نے خاموشی اختیار کی، لیکن دل کے اندر ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی، مگر خود کو سنبھالنے کا ڈھونگ جاری رکھا۔
وہ کبھی ماں کی بات ماننا چاہتی، کبھی دل کی سنتی، لیکن انا اسے کسی ایک طرف جھکنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ رشتہ داروں نے آنا جانا شروع کر دیا، سب کو بتایا گیا کہ رخصتی کی تیاری ہو رہی ہے۔ مہمانوں کے سامنے مہرین خاموش بیٹھی رہی، نظریں جھکی ہوتی، مگر جیسے ہی کوئی چلا آتا وہ کمرے میں جا کر خود سے لڑنے لگتی۔ ایک دن رخصتی سے 2 ہفتے قبل دانیال کے والدین نے اپنے کپڑے دینے آئے۔ دانیال ساتھ نہیں آیا۔ مہرین نے دور کھڑے ہو کر وہ سب لیا، رسمی مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ ادا کیا اور فوراً کمرے میں چلی گئی۔ کپڑے کھول کر دیکھے تو سب قیمتی برانڈز کے تھے، ہیرے کی انگوٹھی، سونے کے زیورات، خالص ریشمی جوڑے، مگر وہ سب اسے بوجھ لگے۔ اس نے سب واپس بیگ میں رکھ دیا اور زور سے دراز بند کر دی۔ رخصتی کی رات آ گئی، پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ہر کمرے میں گہما گہمی تھی، لیکن مہرین کے دل میں سکوت تھا۔ اسے کسی نے تیار کیا، گہنا پہنایا، سر پر دوپٹہ رکھا اور آنکھوں میں کاجل لگایا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی رہی، چپ، بغیر کسی تاثر کے۔ کمرے میں دانیال داخل ہوا، نکاح کے بعد پہلی بار دولہا بن کر۔ وہ سفید شیروانی میں تھا، چہرے پر ہلکی سی داڑھی، بال سلیقے سے جمے ہوئے، ہاتھ میں وہی سٹک، مگر انداز میں وہی وقار۔ اس نے مہرین کی طرف دیکھا، ایک لمحے کو رک کر بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ کسی نے پکڑا، تصویر کھنچوائی، رسمیں کروائیں، اور پھر وقت آ گیا مہرین کو رخصت کیا جائے۔ ماں نے گلے لگایا، باپ نے ہاتھ رکھا اور خاموشی سے رخصتی کا عمل مکمل ہوا۔ مہرین گاڑی میں بیٹھی، دل میں انکار، ذہن میں شور اور آنکھوں میں خالی پن۔ دانیال اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، لیکن راستے بھر ایک لفظ نہیں کہا۔ گاڑی خاموشی سے چلتی رہی، شہر کی روشنیاں پیچھے چھوٹتی گئیں اور ایک نئی زندگی کی طرف سفر شروع ہو گیا، جس میں محبت نہیں، صرف انا اور زخم تھے۔ گاڑی جب دانیال کے بنگلے کے باہر رکی تو دروازے پر کچھ قریبی ملازمین اور 1-2 عزیز استقبال کے لیے موجود تھے۔ رسمی طور پر پھولوں کا ہار پہنایا گیا، چھوٹا سا سادہ سا استقبال ہوا اور دانیال مہرین کو لے کر اندر داخل ہوا۔ وہ پوری رخصتی کے دوران خاموش رہا اور اب بھی اس کے چہرے پر کسی خوشی یا جذبات کا کوئی عکس نہیں تھا۔ بنگلہ جدید طرز کا تھا، 2 منزلہ، سفید دیواریں، کانچ کی کھڑکیاں، اندر ہی چیز سلیقے سے سجی ہوئی تھی، لیکن وہ گھر جتنا خوبصورت تھا اس کے ماحول میں اتنی خاموشی تھی، نہ کوئی ہنسی، نہ خوشی، نہ کسی جشن کا تاثر، صرف ایک رسم پوری کی گئی تھی بغیر کسی دل لگی یا جذبے کے۔ دانیال سیدھا اوپر والے بیڈ روم میں گیا، جہاں سب کچھ پہلے سے سجا ہوا تھا۔ بستر پر سرخ چادر، گلاب کی پنکھڑیاں، مہکدار خوشبو، سب مکمل تھے، مگر وہ سب ماحول کے برعکس تھے۔ مہرین اس کے پیچھے آہستہ آہستہ قدم رکھتی ہوئی آئی۔ وہ دروازے پر رکی۔ دانیال نے ایک لمحے کو مڑ کر دیکھا، پھر خود ہی وارڈروب کھولا، کوٹ اتارا اور کپڑے نکال کر باتھ روم میں چلا گیا۔ مہرین خاموشی سے کمرے کے وسط میں کھڑی رہی، دل میں سوالوں کا ایک شور تھا، ذہن میں الجھن اور آنکھوں میں بے یقینی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی، دوپٹے کو درست کیا اور بیڈ کی ایک طرف بیٹھ گئی۔ آنکھیں دروازے پر تھیں جہاں سے دانیال باہر آنا تھا۔ کچھ دیر بعد دانیال باہر آیا، ٹھنڈے چہرے کے ساتھ، بنا کچھ کہے سیدھا صوفے کی طرف گیا، اپنی گھڑی اتاری، فون چارجنگ پر لگایا اور فائل اٹھا کر پڑھنے لگا۔ بیڈ پر بیٹھی مہرین نے عرصے سے پوچھا، کیا میں کچھ کہوں؟ دانیال نے بغیر نظر اٹھائے کہا، بات کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی تم تھکی ہوئی ہو، آرام کرو۔ مہرین چند لمحے خاموش رہی، پھر کہا، یہ پہلی رات ہے ہماری۔ دانیال نے نظر اٹھائی، لیکن لہجے میں کوئی نرمی نہ تھی۔ یہ صرف ایک رسم تھی جو پوری ہو گئی، کچھ اور مت سوچو۔ اس کے بعد وہ پھر فائل میں مصروف ہو گیا۔ مہرین آنکھوں میں نمی لیے اپنی نظریں جھکا لیں، دل میں بے شمار سوالات تھے، لیکن وہ ایک لفظ نہ بول سکی۔ ہر پل کی خاموشی اس کے دل پر بوجھ بن رہی تھی۔ کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر چپ چاپ دوپٹہ اتارا، زیور اتارا اور آہستہ آہستہ کمرے کے ایک طرف جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ چہرے پر تھکن، آنکھوں میں نمی اور اندر خاموش شکست۔ اس نے پانی کا گلاس بھرا، آدھا پیا، باقی میز پر رکھا اور دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دانیال اب بھی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ رات گئے وہ اٹھا، صوفے سے بیٹھ کے دوسرے کنارے آ کر لیٹ گیا، بغیر مہرین کو دیکھے۔ مہرین نے رخ موڑ لیا، لیکن اس کے آنسو خاموشی سے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ صبح آنکھ کھلی تو دانیال بستر پر نہیں تھا، الماری کھلی ہوئی تھی اور اس کے کپڑے جا چکے تھے۔ باتھ روم خالی تھا اور میز پر ایک چٹ تھی، ناشتہ کر لینا، میں آفس جا رہا ہوں۔ مہرین نے چٹ کو دیر تک دیکھا، جیسے ایک اعلان ہو کہ اس کے رشتے میں اب کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ اس نے چٹ اٹھا کر دراز میں رکھ دی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پہلی رات جو خوابوں میں کچھ ہونی چاہیے تھی، وہ تلخی اور خاموشی میں بدل گئی تھی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ دانیال روز آفس جاتا، رات دیر سے لوٹتا، مہرین اس کے آنے کا انتظار کرتی۔ وہ آ کر سیدھا کمرے میں آتا، کپڑے بدلتا، بغیر کچھ کہے سو جاتا۔ نہ کوئی بات، نہ کوئی لمس، نہ کوئی سوال اور نہ ہی کوئی جواب۔
مہرین اندر سے گھلنے لگی تھی۔ اسے اب احساس ہو چکا تھا کہ دانیال نے رخصتی محض رسمی طور پر کی ہے۔ اس کا دل اب بھی بند ہے، جیسے نکاح کے بعد والی سرد مہری اب ایک مستقل رویہ بن چکی ہو۔ وہ کئی بار کوشش کرتی، بات چھیڑتی، لیکن دانیال کا انداز ایک جیسا ہی رہتا، مہذب لیکن سرد۔ ایک رات مہرین نے ہمت کی، نرم آواز میں کہا، کیا میں واقعی اتنی ناپسندیدہ ہوں تمہارے لیے؟ دانیال نے صرف اتنا کہا، تم جیسا سلوک کرتی آئی ہو ویسا ہی ملے گا۔ مہرین نے نظریں جھکا لیں۔ وہ جانتی تھی کہ دانیال کا غصہ بے وجہ نہیں ہے، لیکن یہ خاموش سزا اب ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اب روز کا معمول بن چکی تھی۔ وہ خود کو روز سنوارتی، تیار کرتی کہ شاید دانیال کی ایک نگاہ، ایک جملہ، ایک لمس اسے کچھ حوصلہ دے، لیکن ہر رات وہ خالی دل اور نم آنکھوں کے ساتھ سوتی۔ یہ رشتہ اب کاغذ پر تھا، گھر کے در و دیوار نے اسے قبول کیا تھا، لیکن دانیال نے اب تک اسے اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی تھی، اور مہرین وہ اب صرف دانیال کی خاموشی سے سجے کمرے میں خاموش وجود تھی۔ رخصتی کے بعد گزرتے ہفتوں میں دانیال کی بے نیازی مہرین کے لیے معمول بن چکی تھی۔ وہ اب سمجھ چکی تھی کہ دانیال اس کی ہر کوشش کو نظر انداز کر رہا ہے، مگر اس خاموشی میں وہ خود کو اذیت دینے لگا تھا۔ ایک دن دانیال نے بتایا کہ وہ ایک بزنس ایونٹ میں شرکت کے لیے جا رہا ہے، جہاں ملک کی بڑی شخصیات مدعو ہیں۔ مہرین نے رسمی طور پر پوچھا، میں ساتھ چلوں؟ دانیال نے صرف ایک نظر ڈالی اور کہا، نہیں، یہ کام کی محفل ہے۔ مہرین نے کھڑکی سے دانیال کو نکلتے دیکھا، پھر الماری سے اس کا سوٹ نکالا، اس پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ کچھ دیر بعد ٹی وی آن کیا تو خبرنامے میں اسی بزنس ایونٹ کی فوٹو چل رہی تھی۔ کیمروں کی چمک میں دانیال سب کے درمیان موجود تھا۔ وہ سٹیج پر بیٹھا تھا، بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ مسکراتا، گفتگو کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا اعتماد، باوقار انداز اور اس کی آنکھوں کی چمک ہر فریم میں نمایاں تھی۔ کئی لوگ اس سے ہاتھ ملا رہے تھے، میڈیا والے اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ ایک سین میں خوبصورت لڑکی نے اس کے قریب آ کر گفتگو کی، اس کا ہاتھ چھوا اور ہنستے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہا۔ دانیال نے بغیر کسی تاثر کے سر ہلایا، پھر نظریں دوسری طرف پھیر لی۔ مہرین نے سارا منظر بغور دیکھا۔ وہ لڑکی پرکشش تھی، فیشنیبل لباس، سنورتے ہوئے بال، دانیال کے آس پاس ایسے گھوم رہی تھی جیسے وہ اس کی خاص ہو، مگر دانیال نے اسے ایک بار بھی مکمل نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کی توجہ سب صرف اپنے کام پر تھی۔ نہ وہ متاثر ہوا، نہ جھک کر کوئی جواب دیا۔ مہرین نے ریموٹ نیچے رکھا اور آہستہ سے پیچھے دیوار سے ٹک گئی۔ اس کے دل میں پہلا خالص احساس پیدا ہوا کہ وہ دانیال کو واقعی نہیں جانتی تھی۔ جسے وہ لنگڑا سمجھ کر مذاق بناتی تھی، وہ تو لوگوں کی نظروں میں قابل رشک مقام پر بیٹھا تھا، ہر محفل کا مرکز، ہر نگاہ کا محور، اور وہ خود کو اس کے قابل نہ سمجھ کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ اسی رات دانیال معمول کے مطابق دیر سے لوٹا، کمرے میں آیا، کپڑے بدلے اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ مہرین پہلے سے ہی جاگ رہی تھی، مگر اس بار وہ خاموش نہیں رہی۔ اس نے سادہ سی نائٹی پہنی، بالوں کو کھلا چھوڑا، ہلکا سا پرفیوم لگایا اور آہستہ آہستہ دانیال کے قریب آئی۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، ماحول میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مہرین نے دانیال کے قریب ہو کر کہا، تم بہت تھک گئے ہوگے، چاہو تو میں مساج کر دوں؟ دانیال نے آنکھیں کھولی، ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر سرد لہجے میں کہا، نہیں، ضرورت نہیں ہے، سونے دو، اور دوبارہ منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ مہرین کے دل میں جیسے کچھ چٹک گیا۔ اس نے ایک لمحے کو دانیال کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، مگر دانیال نے نرمی سے وہ ہاتھ ہٹا دیا۔ یہ سب کرنے کی اب کوئی اور ضرورت نہیں تھی، بہت دیر ہو چکی ہے۔ مہرین پیچھے ہٹ گئی، کچھ کہے بغیر۔ وہ جا کر بیٹھ کے دوسرے کنارے لیٹ گئی، لیکن نیند ابھی بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح دانیال حسب معمول جلدی اٹھا، تیار ہوا اور آفس چلا گیا۔ مہرین نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے جانے کا منظر دیکھا، اور جب وہ باہر نکل گیا تو آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ اسی شام اس کی خالہ زاد کی سالگرہ تھی، جہاں دانیال نے شرکت کی۔ تقریب میں سب موجود تھے، بڑے بزنس مین، میڈیا کے نمائندے اور کئی مشہور چہرے۔ مہرین اس تقریب میں نہیں گئی، مگر تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھتی رہی۔ ایک تصویر میں دانیال ایک اور ماڈرن عورت کے ساتھ کھڑا تھا، مگر چہرے پر تاثر وہی سنجیدہ اور بے اثر۔ مہرین نے تصویر دیر تک دیکھی، پھر فون بند کر دیا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ جملہ گونج رہا تھا، بہت دیر ہو چکی ہے مہرین۔ اسے اب احساس ہو چکا تھا کہ وہ دانیال سے بدظن نہیں، بلکہ خود سے شرمندہ ہے۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم اور قیمتی رشتہ تھا، جسے اس نے محض ایک جسمانی نقص کی بنیاد پر رد کر دیا۔ اب جب وہ ہر محفل میں چمکتا تھا، تب جا کر مہرین کو دکھ ہوا کہ اس نے ایک ایسا خزانہ ہاتھ سے جانے دیا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ دانیال حسب معمول صبح آفس جاتا اور رات کو آ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ مہرین نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گی۔ اندر کی تڑپ، احساس ندامت اور وقت کے ساتھ پیدا ہونے والی بے بسی اب اس کے ضبط سے باہر ہو چکی تھی۔ اس رات دانیال کمرے میں داخل ہوا،
سفید شرٹ اور کالے پینٹ میں، چہرہ تھکا ہوا مگر اب بھی وقار۔ وہ ہمیشہ کی طرح صوفے پر بیٹھا، جوتے اتارے، شرٹ کی آستینیں موڑی اور فون چارجنگ پر لگایا۔ مہرین جو پہلے سے تیار تھی، خاموشی سے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ دانیال نے نظر بھر کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ وہ اٹھا اور الماری کی طرف بڑھا۔ تب مہرین نے آہستہ سے کہا، دانیال۔ آواز میں نمی تھی۔ دانیال رکا، بغیر مڑے۔ مہرین نے بیڈ سے اتر کر قدم اٹھایا، آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی۔ وہ اس کے بالکل پیچھے آ چکی تھی مگر وہ اب بھی بے حس کھڑا تھا۔ مہرین نے ہلکے کانپتے ہاتھوں سے دانیال کی پشت پر ہاتھ رکھا، پھر سامنے آ کر اس کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں شرمندہ ہوں، بہت شرمندہ۔ اس کی آواز بھیگ چکی تھی۔ دانیال نے نظریں نہیں ملائیں، بس سانس بھری۔ مہرین اس کے اور قریب آئی۔ اب اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار وہ الفاظ کے بغیر نہیں تھی۔ میں تمہیں سمجھ نہیں سکی، اور جب سمجھا تب تم بہت دور ہو چکے تھے۔ دانیال نے آہستہ سے کہا، اب سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مہرین نے روتے ہوئے کہا، مجھے فرق پڑتا ہے، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے دانیال، میں تمہیں چاہنے لگی ہوں۔ اس کے ہاتھ دانیال کے سینے پر گئے، شرٹ کے بٹن آہستہ آہستہ کھلنے لگے، آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ میں تمہاری ہوں، مکمل تمہاری، جیسے تم چاہو ویسے رہوں گی۔ دانیال نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکنے سے روکے، ایک قدم پیچھے ہٹا اور سخت لہجے میں بولا، مت کرو یہ سب مہرین، دیر ہو چکی ہے۔ مہرین نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، لیکن میں خود کو بدل چکی ہوں، میں تمہیں دل سے قبول کرتی ہوں۔ دانیال نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور جملہ کاٹ کر کہا، میں نے تم سے رشتہ نبھانے کے لیے شادی نہیں کی تھی، یہ رشتہ میں نے تمہیں سبق دینے کے لیے جوڑا تھا، تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ جس چیز کو تم نے تمسخر سمجھا وہ تمہارے نصیب کا فیصلہ بن سکتی ہے۔ مہرین کا جسم جیسے ساکت ہو گیا، وہ وہیں کھڑی رہ گئی، نظریں جھک گئیں، لبوں پر جنبش ختم ہو گئی۔ ایک لمحے میں سب کچھ جیسے بے معنی لگنے لگا۔ وہ جس معافی کو محبت کے رنگ میں پیش کر رہی تھی، اسے دانیال نے نفرت کے آئینے میں لوٹا دیا۔ دانیال نے سرد لہجے میں کہا، اب تم جا سکتی ہو، یہاں رکنے کی ضرورت نہیں، اور ہاں، اب یہ مت کہنا کہ تم بدل گئی ہو۔ کچھ زخم صرف وقت کے ساتھ نہیں بھرتے، کچھ خاموشیاں معافیاں قبول نہیں کرتی۔ مہرین پلٹنے لگی مگر قدم زمین میں دھس چکے تھے۔ وہ پلٹی، آنکھوں سے بہتے آنسو تھامے اور دھیرے دھیرے کمرے کے کونے کی طرف گئی، بیڈ پر بیٹھ گئی اور خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔ کمرے میں مکمل سکوت چھا گیا۔ دانیال نے واپس اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے، صوفے پر بیٹھا اور نظریں دیوار پر جما لی۔ اس رات دونوں نے ایک ہی چھت تلے، ایک ہی کمرے میں، ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو کر بھی دلوں کے فاصلے میں ایک عمر کا فاصلہ محسوس کیا۔ مہرین نے اگلی صبح دانیال کے لیے ناشتہ تیار کیا مگر وہ حسب معمول چپ چاپ آفس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کئی گھنٹے کھڑکی کے پاس بیٹھی رہی، ہاتھوں میں کپ تھا مگر آنکھیں دروازے پر جمی تھی۔ دانیال کی سردی نے اس کے دل میں شدت پیدا کر دی تھی مگر اب وہ ہار ماننے والوں میں نہیں رہی تھی۔ اگلے کئی دن وہ اس کے ہر کام میں حصہ لینے لگی، آفس سے واپسی پر پانی دیتی، کھانے کی میز پر ساتھ بیٹھتی، اور اگر دانیال کچھ نہ بھی بولتا تو وہ مسکراتی رہتی۔ وہ اپنی انا دفن کر چکی تھی۔ ہر رات اس کے سونے کے بعد اس کے قریب بیٹھتی، اس کا چہرہ دیکھتی، دعائیں کرتی اور خاموشی سے آنکھوں میں نمی لیے سو جاتی۔ ایک رات دانیال دیر سے آیا، کمرے کی لائٹ مدھم تھی، مہرین تیار ہو کر بیڈ پر بیٹھی تھی، سادہ سی ریشمی نائٹی، بال کھلے اور ہلکی خوشبو کا اثر۔ دانیال نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں پھیر کر کپڑے بدلے اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ مہرین خاموشی سے اس کے ساتھ لیٹ گئی، پھر آہستہ سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ دانیال نے آنکھیں بند ہی رکھی، وہ اس کے اور قریب آئی، نرمی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، سانس کی لرزش محسوس کی جا سکتی تھی۔ میری محبت کو آزما کر تو دیکھو، مہرین نے دھیرے سے کہا، میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھی۔ دانیال نے آنکھیں کھولی اور چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ لبوں پر سچی تڑپ لیے کھڑی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی، بدن ہلکے سے کانپتا ہوا۔ دانیال کے اندر کا طوفان تھم نہ سکا، وہ اٹھا، آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ مہرین اس کے سینے سے لگ چکی تھی، اس نے جھک کر اس کے لبوں پر بوسہ دیا، ایک طویل، خاموش اور تڑپ بھرا بوسہ۔ تمہاری ضد تھی مذاق، دانیال کی آواز تھکی ہوئی مگر نم تھی، اور میری ضد تھی محبت۔ مہرین نے آنکھیں بند کر لی، اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ دانیال نے آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو چھوا، گردن پر لب رکھے، اور ایک ایک سانس کے ساتھ ساری نفرت، ساری خاموشی کو ختم کر دیا۔ مہرین اس کی ہر چھوئن کو سمیٹ رہی تھی، اپنے اندر اتار رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف سانسوں کی گرمی باقی تھی، ہاتھوں کی لرزش اور لبوں کی طلب۔ دانیال نے اس کی نائٹی کے فیتے کھولے، اس کے وجود کو خود میں سمیٹا اور اسے وہ لمس دیا جس کی شدت وہ مہینوں سے سہ رہا تھا۔ مہرین نے خود کو مکمل اس کے حوالے کر دیا۔
کسی خوف، شرمندگی یا جھجک کے بغیر۔ وہ پہلی رات تھی جب دونوں ایک دوسرے کے لیے تھے، نہ ضد نہ انا، صرف مکمل قبولیت۔ رات کے آخر میں جب وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹی، دانیال نے نرمی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اب کبھی دیر نہ کرنا، کیونکہ میں تمہیں دوبارہ خود سے دور نہیں کر پاؤں گا۔ میرین نے آنکھیں بند کی اور سرگوشی کی، اب کبھی نہیں۔ اور یوں ضد کے اس سفر کا انجام محبت کی گہری آغوش میں ہوا۔